बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध में बिलावल भुट्टो और साबका अदवार में पंजाब में शहबाज शरीफ साहब को उनकी कारकर्दगी के ऊपर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ता था, जिसमें मानसून के सीजन में सरे फहरिस्त तनकीद या ताक ताक के ताने जो इमरान खान साहब से सुनने पड़ते थे, वो बारिश में मानसून में जमा हुआ इकट्ठा हुआ पानी के हवाले से थे। वो इमरान खान साहब जो माजी में ताक ताक के ताने देते थे इन लीडर्स को, इन पॉलिटिकल पार्टीज को, आज वो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में आराम सुकून से चुपचाप बैठे हुए नजर आए। मॉनसून का आगाज हो गया है, कोई ऐसा नहीं है कि अनयूजुअल आगाज है, कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं था कि मॉनसून का आगाज हो जाएगा, लेकिन मॉनसून की पहले बारिश ही इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तबाही ले आई। लेकिन वो बारिश इस्लामाबाद में नहीं हुई, नंबर वन। नंबर टू, आज इस्लामाबाद का सेक्टर E11 जो मंजर पेश कर रहा था वो इतना हौलनाक, इतना खौफनाक, इतना डरावना था कि यूं नहीं लग रहा था कि ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का एक पॉश एरिया E11 है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर दरिया बह रहा था, इतना पानी और गफलत इतनी ज़्यादा कि अलमिया में ये कहूँ गफलत का, अलमिया में ये कहूँ कि इसको अंडर द कार्पेट किया जाता है DC साहब की तरफ से क्लाउड बर्स्ट की इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट का फंडा था, इस फंडे को ख़त्म किया वहाँ की महकमा मौसमियात ने, जब हमें महकमा मौसमियात ये बताती है कि ये जो पानी आया ये इस्लामाबाद में होने वाली बारिश की वजह से नहीं आया, क्योंकि इस्लामाबाद में तो आज बारिश ही नहीं हुई। ये पानी इसलिए आया क्योंकि नाले बंद थे, नालों की सफाई नहीं हुई थी, नाले ब्लॉक थे क्योंकि नालों को इंक्रोचमेंट की जद में लाया गया। इन नालों के कॉर्नर्स पर बड़े बड़े प्लाजाज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की गई, जिसकी वजह से इतना सा पानी का लोड भी कैपिटल सिटी इस्लामाबाद का ये सेक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाया। और इतना पानी था कि शायद इस्लामाबाद में बैठे जितने भी वुज़रा हैं, जितने भी एडवाइजर्स हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं, इस्लामाबाद में जितने भी हुक्मरान बैठे हैं, वो शायद इस बात से भी बेखबर थे कि वहाँ उस इलाके में एक माँ अपने छोटे बच्चों के साथ सो रही थी। लेकिन जब सुबह 6:15 बजे ये पानी, बहता पानी क़यामत बन के उनके घर पे टूटा, तो जब 8:15 बजे उनके पास टीम पहुँचती है लोकल इंतज़ामिया की, वो भी खाली हाथ, ना पानी निकालने के पंप मौजूद, ना किसी किस्म का कोई औजार मौजूद, जिसकी वजह से वो पानी बाहर करके इस फैमिली को बचा सकते, इस फैमिली को निकाल सकते, और जो मोहल्लेदार थे वो इस फैमिली को निकाल रहे थे। यहाँ पे एक और बात मैं याद करा दूं कि पिछले दौरे हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ आज के वजीर आजम नहीं, बल्कि पिछले दौरे हुकूमतों में जो अपोजिशन में बैठे अली मोहम्मद खान साहब थे, जो कि अब वजीर हैं, वो भी तब ये ताना दिया करते थे और ये एग्जाम्पल दिया करते थे कि अगर कोई कत्ल हो जाए और उस कत्ल का कातिल ना मिले तो वो कत्ल रियासत पर होता है। आज उनकी तरफ से भी कोई जुमला नहीं आया और वो शायद इस तमाम तर मामले से बेखबर होंगे, क्योंकि अभी तक हुकूमत कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सेनेटर साहब से हम पूछेंगे, अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि अगर कैपिटल सिटी इस्लामाबाद का ये हाल है मॉनसून के आगाज पर, बरसात के आगाज पर, तो पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है इस नए पाकिस्तान में। मैं पैनलिस्ट आपके सामने रखती हूँ। निहाल हाशमी साहब PMLN से सीनियर मेंबर, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। सस्सी पलेशो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मेंबर, अस्सलाम वालेकुम। सेंटर ऑन अब्बास बप्पी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका ज्वाइन करने का। बप्पी साहब, आपसे आगाज करना चाहूँगी। इतनी बातें, इतनी इल्ज़ाम तराशी, जब क्या होता है ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ये हमें बताया जाता था इमरान खान साहब की तरफ से। सर आज क्या हो गया? इतना पानी, आप इस्लामाबाद में ही हैं, आपके बिल्कुल बगल में सेक्टर E11 ज़्यादा दूर भी नहीं है, जहां आप स्टूडियो में बैठे हैं वहां से भी ज़्यादा दूर नहीं होगा सर। लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग, और आप इसकी पूरी जिम्मेदारी डाल रहे हैं क्लाउड बर्स्ट की, एक फंडा, एक इस्तिलाह पे। हालांकि आज तो इस्लामाबाद के अंदर बारिश ही नहीं हुई, तो बादल कहां से फटना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरिश बीबी, अगर आप थोड़ा सा मौका जरूर दीजिएगा, मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम जरूर दीजिएगा। पहली बात तो ये कि ये जो क्लेम है कि इस्लामाबाद में बारिश नहीं हुई, ये टोटली गलत है। इस्लामाबाद में ही बारिश हुई है, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और सुबह जो लोग G5 सेक्टर में, क्योंकि नॉर्मली पार्लियामेंटेरियन सारे G5 में रहते हैं और या F5 में रहते हैं, तो ये बारिश इतनी शदीद थी कि 300 मिलीमीटर बारिश हुई।
بارش کا آغاز صبح 4:30 بجے ہوا اور تقریباً 6-6:30 بجے قریب وہ بالکل اپنی پیک پہ پہنچ چکی تھی. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ بارش کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں, یہ اللہ کی طرف سے, اور پورا یہ جو ایک گلوبل وارمنگ کا کانسیپٹ ہے, اگر آپ نے جرمنی میں دیکھا ہو تو 150 قریب اموات ہوئی تھی. اگر آپ نے 4 دن پہلے بیجنگ میں دیکھا ہو کہ اس کے ایئرپورٹ کے اوپر تمام ایئر لائنز جو جہاز تھے وہ تھے, وہاں پہ ایک سب وے کے اندر پانی آئے گا, 25 کے قریب اموات ہو گئی. تو جو بارشیں آتی ہیں یا فلیش فلڈز آتے ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اب پاکستان میں یہ ٹورنشل رین کا جو ایک لہر آئی ہے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا, ہونا ہے. اس کی وجہ سے اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ہماری یا گورنمنٹ کی کمپیٹنسی کس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ بارش اگر ہو رہی ہے تو پانی کو بہنا چاہیے, یعنی کہ آپ کے جو نالے ہیں, آپ کی جو سیوریجز ہیں, آپ کی ڈرینیج ہے, وہ بند نہیں ہونے چاہیے. آج سے ایک ہفتہ پہلے جب عید ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں نے اپنی علائشیں جب پھینکی تھی تو سی ڈی اے نے یا جتنے بھی محکمے تھے انہوں نے ان کو بھی صاف کیا تھا اور وہ پانی بہ رہا تھا. 6:30 بجے جب پیک آئی, میں خود صبح اٹھا ہوا تھا کیونکہ میری اپنی گاڑی کے قریب بھی پانی آیا ہوا تھا, تو 8-8:30 بجے ساری کی ساری لائنیں, سڑکوں پہ کوئی پانی موجود نہیں تھا. اور اس وقت جب یہ پروگرام کر رہے ہیں, اسلام آباد میں کوئی ایسا فلڈز کا ایشو نہیں ہے. ایک پرٹیکولر انسٹنٹ جس کی طرف آپ نے ایشو ریز کیا ہے, E11 سیکٹر, اس سیکٹر میں جو واقعہ ہوا ہے وہ یقیناً قابل مذمت ہے. میں اس شخص کی جن کی بیگم یا جن کا بچی فوت ہوئی ہے, وہ یقیناً بہت بڑی تکلیف کا واقعہ ہے اور یقیناً پانی کی وجہ سے موت شہادت کے درجے میں آتی ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جو نالے میں پانی آیا تھا اس نے پریشر میں آ کے, کیونکہ اوبیسلی یہ E11 سیکٹر اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ کوئی ہماری حکومت نے اپروو نہیں کرنا, میں کوئی ایسا کو بلیم گیم میں جانا چاہتا ہوں, یہ 8-10 سال سے وہاں پہ بنا ہوا ہے. میں نے آپ کو پورا موقع دیا, میں بلیم نہیں کر رہی, سر آپ اسے سپلیمنٹری کوسچن کریں. سر آپ 2 منٹ لے لیجئے گا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں, آپ نے جو 2 منٹ لیے, اوبیسلی آپ میرے گیسٹ ہیں, آپ تو پورا شو بھی ہائی جیک کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن مختصراً یہ کہ بیسیکلی آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو بلاول نے بھی تو یہی کہا تھا, آپ نے تو اس کی اتنی موکری کی, اتنی نقل اتاری. سننا چاہیں گے خان صاحب کیسے کہتے تھے؟ سن لیں تو سر آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, آج زیادہ بارش ہو گئی, اتنی زیادہ بارش ہو گئی, تو کیا خان صاحب کیا کہتے تھے, ذرا سنوائیے جی بپی صاحب کو, پھر آگے کامنٹ لیتے ہیں. دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے. آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. جی بپی صاحب کیری آن. بی اب بات میں جو آخری مکمل کرنے جا رہا ہے پہلے وہ کر کے اور پھر خان صاحب کی ریمارک کی طرف آ جاتا ہوں کہ جو E11 سیکٹر اگر آپ نے دیکھا ہوتی ہے 10 سال سے وہاں پہ آباد ہے. اس میں ایشوز جو ہے نا اپنی جگہ موجود ہیں کہ جو اس کے نالے ہیں اس کے گھروں, لوگوں نے اس کے اوپر اپنے گھر بنا لیے, اور اس پرٹیکولر انسٹنٹ میں جب نالے کا پریشر آیا تو ان کی دیوار گری اور پانی اندر چلا گیا. اب کہیں پہ اگر کوئی دیکھیں, میں اپنی چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں, اگر کوئی ایکسیپٹنس چیز کرنے کی بات ہے کہ 6-6:30 بجے اگر دیوار گری ہے تو ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ان کو ریسکیو کرنے کیوں نہیں پہنچی, جس کی انکوائری پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے وہ چل رہی ہے کہ اگر ریسکیو ہو سکتا تھا تو کیوں نہیں ہوا. البتہ میں جو آپ کو چیز کلیئر کرنے کا کہ اسلام آباد میں اس وقت بھی کوئی پانی کا ایشو نہیں. آج رات کو پھر بارش ایکسپیکٹڈ ہے, اس وقت بھی باہر بارش ہو رہی ہے, تو رات کو اگر پھر بھی بارش ہے, اگر آپ کا ڈرینیج چل رہا ہے اور سیوریج چل رہا ہے تو ایشوز کریٹ نہیں ہوں گے. یہ جتنی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں یہ ڈرینیج اور سیوریج ان کے نظام ہوتا ہے اور سی ڈی ایز اے ریگولیٹر. اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. سسی صاحبہ کے پاس جانے کی اجازت ہے, بپی صاحب آپ کے پاس واپس آتی ہوں. سسی یہ کیا ہوا آج اسلام آباد میں, یہ کیا ہوا اتنی بارش, اور اوپر سے بپی صاحب مجھے یہ بھی بتا رہے کہ آج پھر بارش ہونی ہے, تو مطلب پھر اللہ کے حوالے سب کچھ کر دیں. تو بی بارش تو کوئی نہیں روک سکتا بھی آؤ. جی بینش بہت شکریہ, آپ نے خود ہی اپنے اس میں کہا بات میں کہ آرگیومنٹس میں کہ یہ زیادہ بارش جب آتی ہے اس حوالے سے, جب ہم یہ سارے آرگیومنٹس رکھتے ہیں یا فیکٹس رکھتے ہیں, کراچی آپ کو پتا ہے کہ پہاڑی سلسلے وہاں کھیرتھر رینج سے پھر ملیوالا خود کوستان جہاں میرا گاؤں ہے, اور یہ پورا جو بیلٹ ہے یہ کراچی سے ہی یہ آس پاس جو ہے ایریاز ہے. کراچی میں بھی ہماری حکومتیں نہیں تھی جہاں جب انکروچمنٹس ہوئیں, یا ایک طرف کینٹ کا ایریا ہے, ایک طرف جو ہے مختلف حوالوں سے جو چائنا کٹنگ انفارچونیٹلی کافی جگہوں پہ ابھی بھی ہوئی ہے, تو وہاں سے جو ہے پانی ایک تو بہت زیادہ لاسٹ ٹائم پانی آیا تھا. حقیقت ہے چیئرمین بلاول صاحب کی نقل اتارنے سے کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں ثابت کر سکتا. چیئرمین بلاول صاحب کی اردو خیر سے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے بہت ہی اچھی
اور اس میں میرے خیال میں دل کی بات دل سے کہتے ہیں اور روانی سے کہتے ہیں اور جھوٹے خواب نہیں دکھاتے. دوسری بات یہ کہ اسلام آباد بینش بہت ہی اہم شہر ہے. اسلام آباد کیپٹل بھی ہے, اسلام آباد پہ سب کی نظریں بھی ہوتی ہیں, اسلام آباد پہ اتنے فنڈس بھی لگتے ہیں, مجھے پتا ہے. تو اس حوالے سے جو ذمہ داران ہیں, کیونکہ یہ ساری تھوڑا بھی معاملہ ہوتا تھا تو پچھلی گورنمنٹس نے پیپلز پارٹی یا نون لیگ پر انگلیاں اٹھ جاتی تھی, تو یہ جو ذمہ داران ہیں ان کو فوری طور پر اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کرنا چاہیے. مانسون میں بارشیں بالکل ہوتی ہیں اور یہاں بھی سندھ میں بھی ہوئے ہیں, کراچی میں بھی, لیکن اتنی زیادہ اس وقت نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ نے دیکھا عید کے دن بھی سندھ گورنمنٹ نے اپنے جو ہے اسٹینڈ بائی پہ رکھا سارے آفیسرز کو سب کو, اور چھٹیاں تک بہت سارے لوگوں کی منسوخ کی گئی. تو یہاں ایک تو کووڈ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے تھے, حالانکہ جو پاپولیشن ہے ہیویلی پاپولیٹڈ کراچی, یو کین امیجن, اس کے باوجود بہت بڑا ایک چیلنج ہے. لیکن جب ہم اس پہ اپنے محدود وسائل میں سب کچھ کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں جو جانی مالی نقصان ہوا ہے, میں افسوس کا بھی اظہار کرتی ہوں. میرے خیال میں اس پر میں بھی نہیں چاہوں گی سیاست ہو, لیکن ازالہ کیا جائے اور جس کی جو ذمہ داری ہے وہ فوری طور پہ پوری کرے, اور جو ماضی میں ابھی تنقیدیں کر رہے تھے ان کو اپنے گریبان میں تھوڑا دیکھنا چاہیے. پوائنٹ ٹیکن سر, واپس آپ کے پاس آؤں گی. نہال بھائی السلام علیکم, خوش آمدید. نہال بھائی میں آپ سے کیا بات کروں, مطلب میں آئی کین انڈرسٹینڈ یور پریشر, اس لیے کہ آپ سے جو اسلام آباد میں قیامت گزری ہے پانی کی اس پہ بات کروں, جو آزاد کشمیر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا 6 سیٹوں کی بات اس پہ بات کروں, یا جو سیالکوٹ میں ہو رہا ہے. مطلب سیالکوٹ پنجاب پی ایم ایل این کا گڑھ ہے, بائی الیکشن ہو رہا ہے, اور جو ابتدائی نتائج آ رہے ہیں نہال بھائی اس میں پی ٹی آئی, جی ہاں پاکستان تحریک انصاف آگے ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, کس پہ بات کروں, کس پر آپ جواب دینا چاہیں گے؟ میں سب پہ جواب دینا چاہوں گا. جی ایسا لگا کہ یہ لیاری ندی شاید کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو چکی ہے, جس فلو سے جا رہی تھی. ہم نے تو سنا تھا کراچی کے نالے بند ہیں اور سندھ کا وزیر اعلیٰ کام نہیں کرتا ہے. پھر مجھے گمان ہوا کہ نہیں, دودھ شہد کی نہریں تو نہیں ہے, یہ شاید کافی کی نہر گزار رہے ہیں موجودہ حکومت اور عمران خان صاحب نے. E11 والوں کے لیے صبح صبح کافی بنا کے نہر میں ڈال دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا افسوسناک عمل تھا. یہ اس میں ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. باتیں بڑی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے ایک جان کا بھی ضیاع, ہمارا دین کہتا ہے ایک انسان کا ضیاع پوری انسانیت کا ضیاع ہے. تو اس پہ ہمیں سنجیدگی سوچنا چاہیے. میں اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ اس پہ نہیں کروں گا, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک آپ نے کشمیر کی بات کی, تو کشمیر کو فتح کرنا چاہا انہوں نے. دیکھے جس طرح سے انہوں نے فتح کیا, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیسے بھی لے کے گئے, وہاں پہ بندوق بھی لے کے گئے, وہاں پہ گولیاں بھی چلائیں, وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقاریر کی, جس فلاغت اور بلوغیت کی باتیں انہوں نے کی, اور پھر باوجود اس کے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, یو آر پرسنل نان گراٹا. اس کے باوجود وہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں پرائم منسٹر کے ہیلی کاپٹر پہ. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک لا انفورسنگ ایجنسی کے اعلیٰ افسر کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ ان کے ساتھ کوئی اور کوئی ساز باز طے ہو رہا ہے کہ 1 ارب میں کیسے پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے. تو ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کینڈیڈیٹوں کو کیسے سلیکٹ کیا جا رہا ہے, کینڈیڈیٹوں کو کیسے نامینیٹ کیا جا رہا ہے, کینڈیڈیٹوں کو کیسے خریدا جا رہا ہے, برادریوں میں کیسے تقسیم کیا جا رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد پولیس وہاں پہ گھوم رہی تھی. ہم نے اور بہت کچھ دیکھا جو میں آپ کے ٹاک شو میں بات کر کے دوسروں سے مراد کشمیر کے دشمنوں کو موقع نہیں دینا چاہتا ہوں, بھارت کو موقع نہیں دینا چاہتا ہوں. یہ سب پہ آیا ہے. جو باتیں کی ہیں فاروق حیدر صاحب نے وہ بھی آپ کے سامنے, جو ہماری باتیں ہیں وہ بھی ساری آپ کے سامنے ہیں. اور وہ جو ایک ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب, نہال ہاشمی صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے. سیالکوٹ کی بات ہم یہیں سے دوبارہ آ کے کنٹینیو کریں گے. مجھے ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے, ایک چھوٹا سا وقفہ, ول بی بیک.
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब हैं, ससी पलेचो साहिबा हैं, सेनेटर ओनबाज बप्पी साहब हैं। निहाल भाई अपनी बात मुकम्मल कीजिए, सियालकोट में क्या हो रहा है? क्या वहां पर भी आप लोग का बयानिया नहीं चल रहा, शिकस्त हो रही है? माशरे में रहते हैं, ये सुबहानी साहब के बड़े भाई की सीट थी और आमतौर पर हमेशा ये होता है कि अगर कोई दौरान अपने टेन्योर अगर अल्लाह को प्यारा हो जाए या कोई वजह हो जाए तो उसी कैंडिडेट के जो सपोर्टर्स होते हैं या जो उसकी फैमिली होती है उसी को वोट डाला जाता है। आमतौर पर हमारे पाकिस्तान की एक रिवायत है, इस रिवायत की हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात, सियालकोट के लोग अगर हमें मुस्तरद कर रहे हैं क्या इस बुनियाद पे कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के दौर में आटा 30 रुपए का, पेट्रोल जो है 60 रुपए का, चीनी 50 रुपए की, दवाइयाँ बहुत ही सस्ती, डॉलर 100 के करीब, रोजगार के बेहद मौके, लाहौर सियालकोट मोटरवे रोजगार के मौके, लाहौर सियालकोट मोटरवे के अलावा सियालकोट एयरपोर्ट, हर वो चीज जो सियालकोट को एक जदीद शहर, तो इस बुनियाद पे या इस बुनियाद पर उनको वोट डाल रहे हैं कि आज रोटी मुयस्सर नहीं है, चीनी मुयस्सर नहीं है, पेट्रोल आसमान पे जा रही है, डॉलर आसमान पे जा रहा है, दवाई आसमान से भी पर जा रहे हैं, लोग खरीद नहीं सकते, बेरोजगारी अपने उरूज पे, और जो वो रोड है मोटरवे उसमें किसी की इज्जत और आबरू महफूज नहीं है, उनकी सनतें बंद हो रही, कोई तो बुनियाद होगा। क्या सियालकोट वाले इतने बेवकूफ हैं? मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ ये जाली खेल बंद करो। अगर ये जाली खेल हो रहा होता तो पाकिस्तान मारूज वजूद में ना आता। अगर उस वक्त कांग्रेस और अंग्रेज धांधली कर रहे होते तो पाकिस्तान ना बनता। पाकिस्तान वोट से बना है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, निहाल भाई बने रहिए मेरे साथ, और बप्पी साहब से इसका रिस्पॉन्ड लेते हैं, लेकिन पहले मैं सस्सी को शामिल, ठीक है आगे आपका पॉइंट। निहाल भाई मेरे साथ बने रहिए। सस्सी, इससे पहले कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं यानी पीटीआई के पास जाऊं, मुझे ये बताइए कि आपकी क्या स्टोरी है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की? 11 सीट्स नॉट बैड, हम सारे अप्रिशिएट कर रहे थे, यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे हम यही कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ बीन द ब्लैक हॉर्स इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 11 सीटें नंबर 2 पर आ जाएगी, पीएमएलएन से ज़्यादा सीटें निकाल लेगी, लेकिन वो तो कल नबील गबोल साहब हमें बता गए एक टेलीविजन प्रोग्राम में नैरेटिव बिल्डिंग करते हुए कि आपके साथ शायद 16 सीटों की एडजस्टमेंट थी। आप पहले देख लीजिए और सुन लीजिए कि नबील गबोल साहब ने क्या कहा है, फिर मैं आपका कॉमेंट। सस्सी, क्या इंतखाबात आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के फिक्स थे? बेनिश, हमने बड़ी ही मेहनत की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, बीबी आसफा, पार्टी की लीडरशिप, लोग चाहते हैं शहीद भुट्टो साहब के ज़माने से लेकर मोहतरमा शहीद और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने हमेशा एक रेस्पेक्ट दी है। और इस दफ़ा तो मुहिम भी हमारी बहुत ही, हालांकि बहुत सारे मसाइल थे इसके बावजूद, और इतनी धांधली, विक्टिमाइजेशन, अभी भी चौधरी यासीन के हवाले से आपने देखा कि वन साइडेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और मैं मजम्मत करती हूँ जो भी अटैक हुए हैं, और इस हवाले से केस के हवाले से भी कोई भी पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई है। और कल हम आरओ के पास भी गए थे LA 32 के हवाले से। देखिए, मेरे ख्याल में नबील साहब ने कहा, इस तरह कहा होगा, जो मैं समझती हूँ बहसियत एक पॉलिटिकल कारकुन के, वर्कर के, कि जैसे मैं समझती थी कि अब 20 से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वहाँ PTI ये पैसे लेकर चल रही थी, रहते हाथों तो वो कोई कैंपेन नहीं कर सकते रहे थे। वजीर आजम जा रहे थे तो वो बिला सूद कर्ज के अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, और बाकी फायरिंग्स और वायलेशन और वायलेंस के जरिए वो इलेक्शन पर धावा बोलकर जो है लोगों पर वो आज़ाद कश्मीर को वो करना चाह रहे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी पीसफुली, हम तो अपनी कैंपेन और डोर टू डोर गए हम, और हमने, मैंने कहा ना, पहले भी डिलीवर किया है, और नून लीग को भी मौका मिला। अब उनसे भी जो है बहुत सारे हवालों से वो गुंजाइश रह गई, तो लोग जो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे थे, मैं तो समझती हूँ धांधली ना होती तो हम तो 20 के करीब या प्लस में सीट्स लेते। जैसे मैं अगर ऐसे ही तखमीना नबील गबोल साहब जो कह रहे हैं सस्सी, फिर उस पर क्या समझे हम, उस पर क्या नहीं है? वो अगर इस तरह होता तो जो हमारे साथ वन साइडेड ये चीजें हुई है, इतनी विक्टिमाइजेशन, और ये जो इलेक्शन हमारा बहुत सारी जगहों पे चोरी किया गया है, और आखिर तक हम इलेक्शन कमीशन में सबसे ज्यादा आपने देखा कि सेनेटर ताज हैदर के जरिए पीपल्स पार्टी बार बार इलेक्शन कमीशन को कहती रही, तंबीह करती रही, रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन आरओ से लेकर बहुत सारी जगहों, वो मैंने नहीं कि हर जगह पर, लेकिन हमारा जो नंबर था, जो हम समझ रहे थे, तो वो तो कहीं ज्यादा था। लेकिन धांधली के बावजूद भी हम 3 सीट पिछले उससे ज्यादा ली हैं,
تو یہ ہماری لیڈرشپ کا جو ہے وہ ایک میرے خیال میں جہاں لوگ ان کو محبت کرتے ہیں وہ بات واضح ہو گئی ہے. وہی پیپلز پارٹی بالکل لوگوں کی پسندیدہ جماعت ہے. کوئی بھی سروے وغیرہ بھلے ایک طرف رکھ لیں آپ, لیکن یہ اتنے دھوس دھاندلی کے باوجود ہم نے جو ہے اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہم بن کر ابھرے ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے زیادہ نبیل صاحب کی بات جو ہے اس کو آپ جس طریقے کی زاویے سے کوئی اگر لے رہا ہے تو اس کو میرا آگے آپ کا پوائنٹ. جی سینیٹر صاحب, آپ کو میں مبارکباد دوں گی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے انتخابات کے لیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑا ہی زبردست آپ نے چھلانگ لگائی ہے, 25 سیٹیں جیتیں. سیالکوٹ کے انتخاب پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک چیز جو آج اچھی ہو گئی, دیر آئید لیکن درست آئید. وہ دیر سے جو آئی چیز وہ یہ آئی کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے جب انٹرویو دیا اپنا PBS کو, تو وہاں پر انہوں نے اس چیز کو کلیریفائی کیا جو وہ اپنا بیان پہلے دیتے ہیں. اور کلیریفیکیشن سے زیادہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے ایک یو ٹرن لیا, لیکن اس دفعہ یہ اچھا یو ٹرن تھا تو کچھ غلط نہیں ہوگا. جب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ریپ کی ذمہ دار متاثرہ خواتین ہرگز نہیں ہیں, لیکن سر ایک شکایت رہ گئی, وہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پچھلے بیانات کو آؤٹ آف کانٹیکس لیا گیا, ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر آؤٹ آف کانٹیکس لیا گیا. میں آپ کو پہلے دونوں چیزیں سنوا دوں کہ پہلے انہوں نے کیا کہا, ہم نے آؤٹ آف کانٹیکس لیا نہیں لیا, پھر آپ ذرا اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا. صاحب کچھ سمجھ میں آیا, کچھ ہمیں سمجھائیں گے؟ واز دیٹ ڈیلیبریٹلی ڈن؟ بالکل سمجھاؤں گا. اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں کولیگز کا چھوٹا چھوٹا آنسر دے دوں صرف کشمیر کے الیکشن اور سیالکوٹ. پہلی بات تو یہ کہ کنگریچولیشنز, جس قسم کے اس وقت رزلٹ آ رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ PTI آج رات کو, ابھی آپ کے ٹیلی ویژن ہی نیچے ٹکر چلا رہا ہے, PTI رات کو سیالکوٹ کا الیکشن آج جیتنے جا رہی ہے. تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ونیش پی وی کہ جب کبھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومت کے نیچے گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بنتی ہے تو وہ روایت ہوتی ہے, ہماری حکومت بن جائے تو وہاں پہ دھاندلی ہے. آزاد جموں کشمیر میں ان کی حکومتوں کے نیچے اگر وہ حکومت بن جائے تو ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے, اور اگر ہمارا بن جائے تو وہ دھاندلی ہے. اگر یہ مردان میں, کراچی میں اور وزیر آباد میں جیت جائیں تو وہ فیئر الیکشن ہوگا, اور اگر ہم سینٹ کا الیکشن جیت جائیں تو وہ دھاندلی ہے. اور اسی سیالکوٹ میں اگر یہ الیکشن جیتے تو واہ جی واہ, اور اگر PTI جیتے تو دھاندلی ہے. اب میرے خیال لوگوں کو بیوقوف بنانا تھوڑا سا چھوڑنا ہوگا, لوگوں کو, عوام کو یہ آٹا چینی گھی کی جو ایک بار بار ایک جو گردان نہ چاہتی ہے, اس سے لوگ عاجز ہو چکے ہیں. دوسرا, جس طرح میری بہن نے کہا چودھری یاسین کے حوالے سے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے, میں حیران ہوں. ویسے ایک شخص کا بیٹا ہمارے 2 ورکرز کو شہید کر دیتا ہے, رمضان اور شبیر کو, اور اس حلقے سے 2 حلقوں سے وہ جیت بھی جاتا ہے, اور جب FIR درج ہوتی تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن. کیا خون کا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو سکتی ہے؟ I don't think so. اس کو سیاست سے بالا تر رکھتے ہیں. وہ دونوں کزنز تھے, دونوں چچا زاد تھے, اور ان کے خون کا کوئی جو ہے نا واپسی پہ اس کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا. اب میں جاتا ہوں پرائم منسٹر کا. پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا جس وقت اس شخص نے پچھلا جو 1.5 ماہ پہلے ایک منٹ بپی صاحب, مجھے بریک لینے دیں. اس کا جواب میں ان انٹرپٹیڈ آپ سے سنوں گی اس بریک کے بعد. I have to take a hard break. میں واپس آ کے آپ ہی سے ریزیوم کروں گی. ایک وقفہ, we'll be back. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نہال ہاشمی, سسیف الیچ اور سینٹر اور نباز بپی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی بپی صاحب اپنا ذرا آرگومنٹ کمپلیٹ کیجئے. جی, اب میں نے اپنا پہلا بات مکمل کر لیا. میں آپ کا دوسرا جو پرائم منسٹر کا بیان اس پہ دوں. جب جاناتھن سوین نے یہ انٹرویو کیا تھا HBO کے لیے آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے, یہ 1.5 گھنٹے کا ٹوٹل انٹرویو تھا, جو کہ اس میں بہت سارے سوالات تھے. جب انہوں نے اس کو پورا کاٹ کر کے جب اس کو فلوٹ کیا سوشل میڈیا پہ, تو وہ تقریباً کوئی 17 منٹ کا ٹوٹل انٹرویو انہوں نے فلوٹ کیا تھا, جس میں انہوں نے 2 باتیں اہم کی تھیں. ایک یہ وہی انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے, تو انہوں نے کہا جی ڈیفینیٹلی ناٹ. اور دوسرا سوال تھا کہ پاکستان میں جو سیکس کرائمز بڑھ رہے ہیں یا جو ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں, اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اب پرائم منسٹر نے 2 پوائنٹس کیے تھے. انہوں نے کہا یس, ہماری سوسائٹی میں اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس پہ پردہ بھی ہو. ہم نے بات یہ ختم کر دی. اور پرائم منسٹر نے کل جب انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یس وہ بڑھ رہا ہے, اور اس پہ سوللی ریسپانسبل وہی شخص ہے جس نے یہ ایکٹ کیا ہے. لیکن کیونکہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ہم نے ہمیشہ پاکستان میں حکمرانوں کو یہاں پہ پولیٹیکل سیاست کرتے دیکھا ہے. کبھی کسی لیڈر کو سوسائٹی کے اندر جو نارمز ہیں, جو ایک سوشل نارمز ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن کرتے سنا ہی کبھی نہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں ایک پولیٹیکل لیڈر اپنی سوسائٹی کے اندر ایک تھوڑی سی تقلید کر رہا ہے کہ پردہ ہمارے اسلام میں ضروری ہے, اور اس کی تقلید, اور یہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں, وہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس کو اس کے ساتھ کلیریفیکیشن کر دی کہ
کہ پردہ بھی ہونا چاہیے. obviously یہاں پہ سیکس کرائم بڑھ رہے ہیں لیکن اس کی سول وجہ ریپسٹ ہے. اب ان دونوں کو اگر آپ ملا دیں تو یقیناً وہی نیریٹو بنے گا جو کہ اس وقت ہمارے ویسٹ میں پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن حقیقت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک لیڈر ایک والد کی طرح ایک اس حکمران کی طرح جو اپنی سوسائٹی میں اچھی چیزوں کی ترویج کرنا چاہتا ہے تمام ان لوگوں کے لیے, چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں چاہے بچوں, ان کو اپنی طرف سے ایک ایڈوائس دے رہا ہے کہ جی پردہ could be an ایڈوائس, ایک چیز ہو سکتی ہے جو شاید ہم اپنے لیونگ سٹائل سے مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شاید چیزیں بہتری ہو سکتی ہیں. اب اس کو رنگ دینے کے لیے جو دل میں آئے رنگ دے دیجئے, لیکن آئی تھنک ہی میڈ ہز پوائنٹ کہ میں نے اس کو علیحدہ ٹیسٹ کیا تھا. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے جس کو میں نے ٹچ کیا اور اپنی سوسائٹی میں پاکستانی عوام کو پیغام دیا. جی ٹوڈے ہی ڈیفینیٹلی میڈ ہز پوائنٹ. نہال بھائی, جو سیالکوٹ سے خبریں آ رہی ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے, جو انتخابات سیالکوٹ سے ہوئے, گجرانوالہ سے ہوئے, وہاں پر شکست دو چار ہونا پڑا, چلیں جی ایک ریزن تھا, ایک ایکسکیوز تھا کہ بھئی وہ تو اے جے کے قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہے, کم سیٹیں ہیں, مینج ہو گئی, دھاندلی ہو گئی, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. سر لیکن اگر اس بائی الیکشن میں ایک اپسیٹ ہو گیا تو وہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ حتمی نتیجہ کیا آئے گا, ابھی تو جو انیشل ریزلٹس آ رہے ہیں وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ بھی اپنے ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے ہوں گے. جی نہال بھائی. دیکھیے, صبح 8 سے شام 5 بجے تک عوام الناس ووٹ ڈالتے ہیں. شام 5 بجے سے رات کے 9 بجے تک جو اس ووٹ کی گنتی کا پروسیس ہوتا ہے اس وقت عوام اور جمہور وہاں پہ نہیں ہوتی ہے. اس وقت وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی سرکاری ہو, وہ ٹیچر ہو, یا پریزائڈنگ آفیسر ہو, الیکشن کمیشن ہو, یا پولیس کے عملہ ہو, یا لا انفورسنگ ہو, کہ ہم سیاست سے بالاتر رہیں گے. مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اپنی نوکری کو محفوظ کرنے کے لیے, تحفظ دینے کے لیے, اپنے باس کے آرڈر کو ماننے کے لیے, کسی کے نیریٹو کو زندہ رکھنے کے لیے, کسی کے نیریٹو کو مار دینے کے لیے یہ دھاندلیاں کی جاتی ہے. اگر یہ دھاندلی, میں نے پہلے کہا تھا, انگریز اور کانگریس کرتے تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ابھی تک کا پوائنٹ ٹیکن فرام آل دی 3 پارٹیسپینٹس. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات کریں گے دوبارہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. لک آفٹر.